नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे, हमेशा खैर खैरियत से रखे। और आजकल ये जो कुदरती आफ़ात का सिलसिला जारी है, जिसमें ख़ास तौर पर ये जो बारिशों का स्पेल है, बहुत ही खौफनाक स्पेल है। इनसे आपको और तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम इंसानों को महफूज रखे। आज नाज़रीन दो इश्यूज़ हैं बुनियादी तौर पर। एक चलते चलते एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है। इश्यूज़ एक इमरान खान से मुतालिक एक रिपोर्ट आलमी रिपोर्ट सामने आई है। उस पर बात करनी है, उस रिपोर्ट के मंदरजात से आपको आगाह करना है और आपको ये बताना है कि क्या चल रहा है दुनिया में। उसके साथ साथ जो एक और मामला है, आपको याद है कुछ अर्सा पहले मैंने ये दावा किया था, और वो अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर दावा किया था कि भारत जो पेट्रोल खरीद कर रूस से आगे बेच रहा है, उसके बारे में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी जो है डिसेंट, उनका बड़ा ही सख्त स्टेटमेंट सामने आया है। ये स्टेटमेंट क्या है, किसको दिया, इस पर भी बात करेंगे। अब आ जाते हैं पहले वो ज़रा इमरान खान वाले मामले पर, क्योंकि ये रिपोर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के एक मरकज़ी जो रहनुमा है, वो और जो इस वक्त सियासी तनातुब बरपा है उससे मुतालिक है। ये रिपोर्ट का जो उन्वान है वो रखा गया है इमरान खान और ऑक्सफोर्ड का राब्ता, और एक आलमी बयानी, यानी पूरी हेडलाइन ये है कि इमरान खान, ऑक्सफोर्ड का राब्ता और आलमी बयानिया। इस रिपोर्ट पे ये जो गैर मुल्की जरीदे में शाये हुई है, उस पर यह कहा गया है कि इमरान खान की जो सियासी जद्दोजहद है वो कुदरती और मकामी सियासी अमल का नतीजा नहीं है, बल्कि दहाइयों पर मबनी एक आलमी मंसूबे का हिस्सा है। और ये बड़ी संजीदा बात है। मैं इसको इसलिए भी ले रहा हूँ कि ये बहुत ही संजीदा बात है कि ममालिक के गैर से इस किस्म की रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान के बारे में। और उसमें आगे चलकर ये कहा गया है कि 1970 की दहाई में पाकिस्तान ने जो जौहरी प्रोग्राम शुरू किया, उस पर इसराइल को बहुत तशवीश थी, और उसके बाद इसराइल के खुफिया अदारे मुसाद और उसके इत्तेहादी नेटवर्क्स ने बराह रास्त तखरीबकारी के बजाय एक ऐसा पाकिस्तानी चेहरा परवान चढ़ाने का फ़ैसला किया जो मकबूल हो बज़ाहिर, और फिर मुल्क को बतदरीज जो मगरबी स्ट्रेटजिक मफादात हैं उनसे हम आहंग कर सकें। आगे चलकर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में तालीम के दौरान से लेकर क्रिकेट के मैदान में एक आलमी हीरो बनने तक, और फिर बाअसर गोल्ड स्मिथ ख़ानदान में शादी तक, इमरान खान की ज़िंदगी के अहम मराहल जो हैं वो गैर मामूली सहूलत और आलमी ज़राए अबलाग की भरपूर तवज्जो के साथ तय पाए। आपको याद है जब इमरान खान की शादी होनी थी तो कैसी कैसी महफिलें बर्पा होती थी। यहाँ मुझे याद है इस्लामाबाद होटल होता था उस वक्त, बाद में हॉलीडे इन हुआ, फिर वापस इस्लामाबाद हो गया। उसमें एक तकरीब थी, 1993 की बात है, मैं भी उस तकरीब में मौजूद था। ख़वातीन की तकरीब थी। ख़वातीन से खिताब करते हुए इमरान खान ने यह दावा किया था कि लड़की पाकिस्तानी होगी या नहीं होगी ये मुझे नहीं पता, ये तो जोड़े आसमानों पर बनते हैं, लेकिन ये गारंटी करता हूँ कि लड़की गरीब होगी। तो वो 17 मिलियन पाउंड जो है वो उस गरीब लड़की के हिस्से में आए थे, जिनसे बाद में उनकी शादी हुई। बहरहाल वो उसी उसमें उनकी तकरीर जो है ये बात ज़ाहिर कर रही थी कि वो आगे चलकर सियासत में आ सकते हैं। और मैंने खुद उनसे ये सवाल किया था कि ये जो तकरीर आपकी है ये किसी सियासतदान की तकरीब है, और बाद एक महफिल में उन्होंने तस्लीम भी किया था कि हाँ मैं सियासत में आना चाहता हूँ। बहरहाल फिर उसके बाद आगे चलकर ये भी कहा गया है कि स्कैंडल्स के बावजूद जो है इमरान खान की छवि को संभाला गया, यानी उनकी जो शख्सियत है उसको संभाला गया, उसे पॉपुलर बनाने के पर काम किया गया। और पाकिस्तान में भी कुछ लोग मददगार साबित हुए। एक प्रोफेसर साहब हैं, उनका बड़ा नाम आता है, उनके बहुत स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में। उनके ज़रिए लेक्चर्स भी दिलवाए गए, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है। और फिर उसमें ये भी बताया गया कि उन्हें पाकिस्तान के लिए एक मुतदिल मुसलमान चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश की गई। आगे चलकर रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उनके सियासी उरूज, माली वसाइल की दस्तियाबी और बैनुल-अक़वामी मीडिया की गैर मामूली हिमायत को महज इत्तफ़ाक़ नहीं समझा जा सकता। हत्ता के इक़्तिदार से हटने के बाद भी ये मनसूबा किसी न किसी शक्ल में जारी रहा। ख़ाह वो बैरून मुल्क मुनज़्ज़म एहतजाज हो, जदीद अंदाज़ की सोशल मीडिया मुहिमात, या फिर पाकिस्तानी नज़ाद डायस्पोरा के ज़रिए लॉबिंग, इस तमाम में आप देखिए ना कि बहुत ही फोकस रहा है। हत्ता कि अमरीकी का जो
سینٹ اور امریکی کانگریس ہے اس کی اراکین جو ہے وہ قراردادیں جمع کرا رہے ہیں. پاکستان کے مختلف حکام پر پابندیاں لگوانے کی باتیں تک کی گئیں اور خیر وہ تو ناکام ہو گئے. لیکن آگے چل کر رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجزیے کے مطابق اب عمران خان کے صاحبزادوں کے سیاسی ابھار کو بھی اسی منصوبہ بندی کا جو ہے نا وہ تسلسل سمجھنا چاہیے. اور رپورٹ کا اختتام اس نتیجے پر ہوتا ہے کہ عمران خان بذات خود ایک خود ساختہ لیڈر سے زیادہ ایک نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے. یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ وہ نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے. آج دیکھیے نا سارا پاکستان ان کے بارے میں لوگوں نے کیا نہیں کہا. مثال کے طور پر نجم شیراز نے یہاں بنی گالہ میں ان کے گھر میں ان کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شب معراج نہیں دینی تو مت دیں، ہمیں عمران خان مل گیا ہے. عمران خان کی گفتگو میں سے بہت سارے ایسے جملے جو کوئی بھی اور کہتا تو پھر اس کی شامت آ جاتی سوسائٹی میں. حتیٰ کہ عمران خان کے ذاتی اسکینڈلس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ وہ ان کو معاف کر دیں، ان کو معاف ہے یہ سارا کچھ. حالانکہ وہ اگر کوئی اور رہنما ہوتا تو اس کو کم سے کم سنسار کی سزا کا مطالبہ ہوتا. تو اس تناظر میں اس رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ نفسیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال ہوئے اور ایک ایسا تراشیدہ آئیکن جو پاکستان کی داخلی سمت پر اثر انداز ہو اور ملک کی جوہری صلاحیت کو بالواسطہ دباؤ میں رکھ سکے، وہ عمران خان ہیں. اب ناظرین آپ خود غور کیجئے اس رپورٹ پر. یہ رپورٹ ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آئی ہے جب یورپ میں برطانیہ میں وہ کہ برطانیہ یورپ کا حصہ ہے لیکن بہرحال وہ اس کی ایک الگ حیثیت بھی ہے. امریکہ میں حتیٰ کہ سعودی عرب میں، اور ابھی ہم نے کچھ سالوں پہلے دیکھا تھا وہ جو ایک غدر برپا کیا تھا بعض لوگوں نے جس پہ جہانگیر سیپو صاحب کا بھی نام آیا تھا جب مریم اورنگزیب اور اس وقت ایک وزیر اعظم گئے تھے عمرے کے لیے اور اس وقت جو ہلڑ بازی کی گئی تھی. تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ غیر معمولی سمجھی جاتی ہیں. اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، پی ٹی آئی کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے. اب ناظرین آگے چلتے ہیں، دوسری بڑی خبر بھی ہے. آپ کو یاد ہے چند روز پہلے میں نے ایک ولاگ میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ بھارت جو تیل خریدتا ہے روس سے اور آگے بیچتا ہے امریکہ کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہے. حالانکہ وہ امریکی صدر کی توہین ہوئی، سب کچھ ہوا وہ اپنی جگہ، لیکن میرا یہ دعویٰ تھا کہ اس پر تشویش ہے. اوپیک ممالک کو خاص طور پر قطر اور سعودی عربیہ کو بھی اس پر تشویش تھی کیونکہ اوپیک رولز کے تحت کوئی آئل پروڈیوسنگ ملک جو ہے نا وہ بھی اوپیک کا ممبر بنے بغیر عالمی تجارت نہیں کر سکتا. وینزویلا کی مثال موجود ہے، امریکہ اس سے اپنی ضرورت کا تیل خریدتا ہے، باہر نہیں بیچتا، اور خطے کے دیگر ممالک بھی اپنی ضرورت کا تیل خرید لیتے ہیں. بھارت نے کیا کیا؟ بھارت نے اوپیک کے رولز کی خلاف ورزی کی. بھارت نے یورپ سے درخواست کی، امریکہ سے درخواست کی کہ ہمیں اپنے عوام کے لیے تیل چاہیے سستا. تو ان کو اجازت مل گئی انسانی بنیادوں پر. انہوں نے جو اب تازہ جو فگر آئے ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ بھارت 1.5 ملین بیرل روزانہ تیل خریدتا ہے. اور پھر یہ تو سب کو پتہ ہے کہ بھارت اس کو ریفائن کرتا ہے اور آگے بیچتا ہے. اس پر امریکی ٹریجری سیکریٹری ہیں اسکاٹ بیسنٹ، ان کا ایک بہت سخت بیان سامنے آیا ہے اور یہ ایسے نہیں آ گیا. آپ کو پتہ ہے کہ صدر ٹرمپ کو براہ راست بھارت بھی جواب دینے پر آ گیا اور بھارت یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اکانومی اتنی اسٹرانگ ہے کہ امریکہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آگے چل کر اس پہ بات کرتے ہیں. لیکن CNBC انٹرنیشنل کو انٹرویو دیتے ہوئے، میں بھی ایک زمانے میں CNBC کے لیے کام کرتا رہا ہوں، آج بھی میرا چینل وہی ہے جو پاکستانی فرنچائز تھی اس کو پھر بھیج دیا گیا. تو بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جو ہے وہ آئل کی جو ٹریڈ کر رہا ہے یعنی وہ روس سے تیل خریدتا ہے اور آگے بیچتا ہے، یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہے. انہوں نے آربیٹریج قرار دیا ہے اس کو، یعنی ایک قسم کی سنگین خلاف ورزی عالمی قوانین کی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھارت جو ہے اب تک اسے $16 ملین سے زائد منافع کما رہا ہے مہینے کا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ آپ 1.5 ملین بیرل تیل لیتے ہیں، اس کو ریفائن کرتے ہیں. بسینٹ کا یہ کہنا ہے کہ بھارت اس کو گیسولین میں تبدیل کرتا ہے اور ڈیزل میں تبدیل کرتا ہے اور خطے کے ممالک کو بیچتا ہے. یہ ناظرین بہت ہی اور 2023 سے یہ سلسلہ جاری ہے.
یہ بہت سنگین الزام ہے۔ الزام کیا ہے، یہ حقیقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اوپیک کے دیگر ممالک ہیں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ بعض یورپی ممالک بھی اوپیک کے میں شامل ہیں، اور عرب ممالک تو ہیں ہی، وہ ان کا کنسرن جائز ہے کہ یہ ان کے مالی مفادات پر، خود امریکہ کے مالی مفادات پر جو ہے یہ یا یوں سمجھیے کہ ایک ضرب ہے۔ تو یہ معاملہ اتنی آسانی سے بھارت اور امریکہ کا اب طے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ معاملہ اب سامنے آ گیا ہے اور دیگر ممالک بھی اس میں انوالو ہو گئے، تو یہ بھارت کے لیے اور بھارت کی معیشت کو اس سے کیسے نقصان ہو سکتا ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ بھارت کی معیشت اسٹرانگ ہے، بھارت کے پاس آلٹرنیٹ مارکیٹس بہت ہیں، اور بھارت اپنی جو مصنوعات ہیں وہ ان منڈیوں تک پہنچائے کہ یہ کوئی اتنی مجھے ہانٹ نہیں کرتی یہ بات، نہ ہی مجھے مستحکم لگتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سلیکان ویلی میں بے شک بہت سارے بھارتی ہیں، لیکن سلیکان ویلی جو ہے امریکہ میں، وہ سب سے زیادہ بڑی بائر ہے بھارتی یہ جو سافٹ ویئر ہے اس کی۔ اب امریکہ ٹیکنالوجی کی جس اسٹیج پر ہے، وہاں بھارتی سافٹ ویئر تو چل جاتے ہیں، دنیا میں اور کون اتنا سافٹ ویئر خریدے گا۔ پھر اس کے علاوہ کپڑا ہے، آپ کی لیدر ہے اور لیدر گڈس ہے، ویلیو ایڈیڈ ہے کپڑا، اور اس کا ویلیو ایڈیڈ لیدر گڈس اس کی ویلیو ایڈیڈ۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ اور بے شمار چیزیں بناتے ہیں۔ حال ہی میں بھارت نے 5 لاکھ ٹن آم جو ہے وہ بھیجے تھے امریکہ کو، اور وہ اس کیمیکل سے ان کی صفائی کا الزام لگا، اور وہ امریکہ نے واپس بھیج دیے۔ دنیا میں بڑے بڑے تجارتی ملک جو ہے نا وہ امریکہ کی جانب دیکھتے ہیں۔ اگر امریکہ کی پالیسی بھارت کے فیور میں نہیں ہے تو وہ بھارت کے ساتھ تجارت نہیں کرے گی۔ یہ جو نقطہ ہے اس کو بھارتیوں کو سمجھنا ہوگا۔ اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بھارت امریکہ اختلاف ہے، یہ کہیں رجیم چینج پر جا کر ختم نہ ہو۔ راہل گاندھی بہت کھل کر میدان میں ہیں، بھارت میں انتخابی اس کا ڈھونگ کا بھی اسکینڈل سامنے آ چکا ہے، تو اس کو دیکھنا ہوگا آگے چل کر جو ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گا۔ یہ اتنی آسانی سے یہ گرد بیٹھے گی نہیں، اور بھارت کی جاں بخشی بھی اتنی آسانی سے نہیں ہوگی۔ کراچی پر کل میرا ارادہ ہے کہ کل کچھ ماہرین سے بات کرنے کے بعد کچھ چیزیں بات کریں گے، کیونکہ پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی میں جو کچھ پیوا، بلکہ پچھلے 30 گھنٹے میں، اس پہ بات کرنا ضروری ہے، لیکن کل کریں گے بات۔ آج وارننگ جاری کی ہے محکمہ موسمیات نے، وہ سن لیجیے، یہ بڑی ہی سخت وارننگ ہے اور بہت ہی کرٹیکل وارننگ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شمالی علاقوں میں 7 ستمبر تک گلاف، گزشتہ روز میں نے بتایا تھا کہ گلاف کیا آتا ہے، یہ گلیشیئر، چھوٹے گلیشیئر میلٹ ہو جاتے ہیں اور اچانک پانی پھینک دیتے ہیں۔ گلاف میلٹنگ، کلاؤڈ برسٹ، بارشیں اور لینڈ سلائڈنگز، ان کا شدید خطرہ ہے۔ محتاط رہیں اور ان علاقوں کی جانب سفر نہ کریں، اپنی زندگی بھی بچائیں، اپنے بچوں کا مستقبل بھی محفوظ بنائیں، اور ان علاقوں میں جا کر نہ پھنسیں، نہ کسی اور کے لیے مشکلات پیدا کریں، کیونکہ آپ پھنسیں گے وہاں تو پھر انفراسٹرکچر جو ہے آپ کا سارا اس کی توجہ آپ کو نکالنے پر ہوگی، مقامی لوگ اس سے پھر محروم رہ جاتے ہیں۔ یہی بڑا بنیادی نقطہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔